नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर आज़म अली ज़ैदी उल-वास्ती आप हज़रात से मुखातिब हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो रहमान भी है, रहीम भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, खालिक भी है, राज़िक़ भी है, वहाब भी है, तव्वाब भी है, शकूर भी है, लतीफ़ भी है और बासित भी है। और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, वो मोहम्मद जो रसूल अरबी है, रसूल अशरफ है, रसूल अकरम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए ख़ुद खुदा का इरशाद है, लौला का लमा खलक़तल अफ़लाक, ए मोहम्मद मैं ये कायनात ही पैदा न करता अगर तुम न होते। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, तुम खुल्क़ अज़ीम के दर्जे पर फाइज़ हो। वो रसूल अरबी जिसका नाम अर्श पर अहमद और फ़र्श पर मोहम्मद है, जिसकी मंजिलत क़ाब क़ौसैन, जिसका मकाम अर्श मौला, जिसकी अज़मतों तक असमत पोश मलक भी नहीं पहुँच सकते। और रसूल अकरम ने के लिए ख़ुद ये कहा कि ए रसूल, अगर तुम ये चाहते हो, खुदावंद करीम ने इरशाद फरमाया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ए रसूल कह दीजिए कि अजर रिसालत अगर ये है तो उसका सिर्फ़ बदल ये है कि मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। अपने क़राबतदारों से मुताल्लिक़ आया करीमा नाजिल हुई, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियज़हबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उन्हें हर रिज्स से दूर रखा। तो जहाँ खालिक की हम्दो सना है, रसूल अकरम की मदो सना है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मदो सना है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदो सना है, वहीं इमाम ज़ादों और इमाम ज़ादियों की भी मदो सना होनी चाहिए। तारीख़ के औराक़ भरे हुए हैं। इमाम ज़ादों और इमाम ज़ादियों का तज़किरा अक्सर व बेशतर कम होता है। आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू मेरे जद हज़रत ज़ैद बिन अली से मुताल्लिक़ है, जो ज़ैद शहीद के नाम से मौसूम है। हज़रत ज़ैद शहीद की जूद व सखावत, उनका इल्म, उनका कमाल, इल्म व अमल, उनकी सखावत, उनकी दयानत ज़रबुल मिस्ल है। उनकी बहादुरी और शुजाअत से एक सिक्का जमाया है, जिसके लिए तारीख़ें भरी पड़ी हैं। हज़रत ज़ैद शहीद की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि हज़रत रसूल अकरम ही ने आपका नाम ज़ैद रखा। हज़रत रसूल अकरम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक मरतबा फ़रमाया कि तुम्हारी नस्ल से एक ज़ैद नामी शख्स होगा जो शहादत का दर्जा पाएगा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी एक मरतबा जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत को महज़ून चश्मे पुराब देखा, गिरिया कुना था। आपने सबब पूछा। रसूल अकरम ने फ़रमाया कि अभी अभी जिब्रील अमी वही लेकर नाजिल हुए हैं कि मेरे हुसैन की नस्ल से ज़ैद नामी शख्स होगा जो शहीद का दर्जा पाएगा। ज़ैद बिन हारिसा जो ग़ुलाम थे, उनसे भी बड़ी मोहब्बत करते थे और ये कहते थे कि ए ज़ैद, हुसैन की नस्ल से भी एक ज़ैद होगा, इसलिए मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी ने जब ये देखा कि कनीज़ जिसकी चाल ढाल, उसकी वज़ाक़ता ऐसी है कि उसका हसब व नसब आदमी ख़ुद नहीं कहता, बल्कि हसब व नसब उसकी वज़ाक़ता से मालूम हो जाता है। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसके मुस्तहिक़ अली बिनुल हुसैन हैं और उन्होंने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को ये हिबा की। ये कनीज़ जो कि सिंध की एक ख़ातून थी, उनका नाम कहीं हूरा भी लिखा है, कहीं लतीफ़ा लिखा है, कहीं उनका नाम ग़ज़ाला लिखा है, मगर हूरा ही ज़्यादा मशहूर है, जो ख़ुद उन्होंने भी बताया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने भी
یہ فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں پنجتن پاک علیہ السلام میرا نکاح ایک حور سے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھے یہ آواز آئی کہ اے زین العابدین تمہیں زید مبارک ہو۔ اس بات کی تفصیل اور زیادہ ملتی ہے کہ جناب حضرت ابو حمزہ صومالی جو کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے، اور ان کا نام تھا صاحب دینار ان کا نام تھا، اور ابو حمزہ صومالی کے نام سے جانے جاتے تھے کیونکہ ان کے فرزند کا نام حمزہ تھا، ان کا نام ثابت بن دینار ان کا نام تھا۔ وہ جب ایک مرتبہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت زین العابدین نے اس خواب کو ان سے بیان کیا۔ اس کے کئی سال کے بعد جب وہ مکرر حج کے لیے جانے لگے تو پھر حضرت زین العابدین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ دو بیٹے ان کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بیٹا وہاں سے اٹھا اور چوکھٹ سے گر کر اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ جب اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا تو اسے پیشانی کو صاف کرتے جاتے تھے حضرت زین العابدین علیہ السلام، اور یہ کہتے جاتے تھے یہ وہی زید ہے جس کی پیشین گوئی کی گئی اور اسے کناسہ میں سولی دی جائے گی۔ تو ان سے حورہ انسیہ سے حضرت زید اور ایک جڑواں بھائی پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے خدیجہ ایک بیٹی کا نام تھا اور ایک بیٹی کا نام تھا علی۔ تو یہ جڑواں بھائی جو پیدا ہوئے تو حضرت زید جو تھے وہ اس قدر خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کے لیے تمام تر تاریخ دان نے بہت خوب لکھا ہے۔ حضرت زید علیہ السلام، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش سایہ عاطفت میں ہوئی حضرت زین العابدین علیہ السلام کے۔ وہاں انہوں نے حدیث اور علم و فقہ کی تفسیریں سیکھی ان سے، اور ہجری 95 تک 25 محرم ہجری 95 کو حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد باقر علیہ السلام سے علم و فقہ کی تعلیم حاصل کی، اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے بھی دینی معلومات اور علم و فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس طرح حضرت زید 3 ائمہ علیہ السلام کے چشمہ فیضان سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت زید علیہ الرحمہ کے لیے حضرت ابو علیہ مودودی نے کہا کہ انہوں ایک ایسے عظیم المرتبت اور صالح بزرگ تھے جن سے ابو حنیفہ نے بھی استفادہ کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی استفادہ کیا اور ان سے بھی استفادہ کیا۔ آپ کے علم و کمال کا یہ عالم تھا کہ قرآن پر آپ کو اتنا عبور تھا کہ 13 برس کی عمر سے ہی آپ قرآن کو حفظ کرنے کے اندر آپ نے سب کچھ اپنا لٹا دیا، اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کے لیے ایک کتاب بھی لکھی گئی قرۃ الزید کے نام سے، اور اتنی زیادہ محنت و مشقت آپ نے قرآن کو حفظ کرنے میں اور قرآن کے تفاسیر بنانے میں کی کہ اس کا مثل نہیں ملتا، اور ان کو حلیف القرآن کا لقب دیا گیا۔ سورہ بقرہ اور سورہ الحمد کی بہت زیادہ تفسیر آپ بیان فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں جو بھی مسائل ہوتے تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور جناب باقر علیہ السلام ان کے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے مسئلوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جب وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حورہ انسیہ جب ایک سندھ کی خاتون تھی، مگر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زید، آئینہ و نجیب ہے وہ عورت جس نے تم جیسا بچہ پیدا کیا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس بات کو کہا کہ اے زید، باہر سے آنے والی خواتین میں سب سے برگزیدہ تمہاری والدہ حورہ انسیہ تھی۔ حضرت زید علیہ الرحمہ اس قدر عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ جس طرح سے سید الساجدین زین العابدین آپ کے والد کا لقب تھا، اسی طرح سے آپ کا لقب دیا گیا ستون مسجد۔ مسجد میں اس قدر عبادت آپ کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے،
اور رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، بنی ہاشم کے خاندان کا ہی ایک فرد تھے۔ رسول اکرم نے کہا کہ بنی ہاشم کا خاندان عرب میں سب سے افضل اور اس میں برگزیدہ حیثیت میری ہے، اور اسی خاندان سے نسبت رکھتے تھے حضرت زید علیہ الرحمہ۔ تو وہی خوبیاں جو بنی ہاشم کے خاندان میں تھی وہی آپ میں بھی تھی۔ ہشام بن عبد الملک کو بڑے بے باکانہ انداز سے آپ گفتگو سے کرتے تھے، اور امر بالمعروف، جیسا کہ حضرت مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا وہی قیام تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ سر بکف رہتے تھے ہمیشہ۔ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری ایک ضرب المثل ہے۔ آپ شاعر بھی تھے اور بڑے اچھے خطیب بھی تھے۔ آپ جب خطابت کرتے تھے تو لوگ انہیں نوٹ کر لیتے تھے اور دیوار پر آویزاں کر لیتے۔ ان کے اشعار بھی لوگوں کو بہت کچھ یاد ہو گئے تھے۔ تو اس نے ایک ایسی شخصیت جس نے کہ ایک ایسا بیڑا اٹھایا جو کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی حق و باطل کی جنگ کی تھی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ آپ کو اموی جو تھے وہ بہت پریشان کر رہے تھے حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو ان سے برسر پیکار ہوئے اور بڑی خندہ پیشانی سے انہوں نے ان کے مسائل کو سلجھایا، لیکن جب وہ درپائے آزار ہو گئے تو آپ کو تلوار بھی اٹھانا پڑی۔ جب کوفے میں دمشق میں آپ کی طلبی ہوئی اور ہشام بن عبد الملک سے جب آپ کی گفتگو ہوئی تو یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکلے کہ وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے جو کہ تلوار کی دھار سے ڈرے۔ تو انہیں خوف اپنی موت کا بھی نہیں تھا، اپنے شہید ہونے کا بھی خوف نہیں تھا۔ اس لیے یعقوبی نے اس طرح سے لکھا ہے کہ جس شخص کو زندگی محبوب ہوتی ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک سے گفتگو ہونے کے بعد مدینہ واپس نہیں آیا بلکہ کوفے کا رخ کیا، اور کوفے کے اندر وہی حالات ہوئے جو حضرت مسلم کے ساتھ ہوئے تھے۔ ایک دفتر کھولنا پڑا اور کثیر تعداد میں لوگ آپ کے صحابی بن گئے اور آپ کے چاہنے والے بن گئے۔ بہت زیادہ آپ کی عزت و احترام اس وجہ سے بھی کیا کہ امام حسین کے بعد ہاشمی خاندان کا پہلا فرد یہاں پر آیا ہے۔ یوسف بن عمر نے جب یہ دیکھا کہ ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں کا حاکم تھا، تو اس نے جنگ کا اعلان کر دیا اور گھر گھر تلاشی لی گئی کہ زید کہاں ہیں۔ ان کی ایک اہلیہ جن کا کہ نام ریتا تھا اور جن سے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے، اس معظمہ ریتا کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ چند دنوں کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ ایک عرصے تک حضرت زید شہید روپوش رہے، خود ہی جان بوجھ کر انہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپایا، مگر جب جنگ شروع ہو چکی تھی تو آپ نے جنگ میں حصہ لیا، اور یوسف بن عمر نے دیکھا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے۔ اس وقت لڑائی تلوار سے ہو رہی تھی، تو اس کا انداز انہوں نے بدلا یوسف بن عمر نے، اور جو جنگ ہوئی وہ اس وقت تیر و تبر سے جنگ ہوئی۔ حضرت زید علیہ الرحمہ نے بڑی شجاعت و جاں نثاری دکھائی، اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے بھی زبردست طریقے سے مورچہ لیا، مگر ایک تیر ایسا آپ کی بائیں پیشانی پر آ کر لگا حضرت زید کی کہ اس سے بہت زیادہ خون بہا اور وہ دماغ میں پیوست ہو گیا۔ ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، وہ حضرت زید علیہ الرحمہ کو لے کر ایک طبیب کے پاس گئے، اور اس وقت جیسے ہی تیر نکالا تو روح قفص عنصری کو پرواز کر چکے تھی۔ زمانہ بہت تشویشناک تھا، یہ سوچ کر ان کے اصحاب نے کہ کہیں لاش کی بے حرمتی نہ ہو، انہوں نے 2 گڑھوں کے بیچ میں ان کی لاش کو دفن کر دیا اور اوپر پانی چلا دیا۔ یہ واقعہ، یہ دفن اور کفن کی باتیں، یہ ایک جو غلام تھا وہ بھی سن رہا تھا، اور اس نے اس موقع کو دیکھا بھی تھا، اور اس نے ہشام سے جا کر اس کے لیے کہا کہ زید تو وہاں دفن ہے، کیوں نہیں ان کی قبر کھود لی جاتی جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے۔
تو حضرت زید علیہ الرحمہ کی قبر کو کھودا گیا اور ان کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا گیا اور ان کا جسد اطرس الٹا کر کے کناسہ پر سولی میں لٹکا دیا، کوفی پر، جو 4 سال تک لٹکا رہا۔ وہاں بھی ان کی افضلیت اور مقبولیت اس طرح سے بڑھتی گئی کہ لوگ جوق در جوق آتے تھے اور وہاں سے ایک عجیب طرح کی خوشبو آتی تھی، وہ اسے سونگھتے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ بے ادبی کی، جنہوں نے بے ادبی کی وہ لنگڑے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، اور کچھ دن بعد ان کو داغ مفارقت دے گئے اپنے عزیزوں کو۔ تو جب یہ ان کی مقبولیت اس طرح بھی بڑھنے لگی کہ مرنے کے بعد بھی اور کناسہ میں سولی دینے کے بعد بھی لوگ درجو لوگ آتے تھے ان کے چاہنے والے اور خوشبو سونگھتے تھے، تو اس کے بعد یہ طے کیا حکومت نے کہ ان کی لاش کو جو سولی پر چڑھی ہوئی تھی اس کو لا کر اور اس کا راکھ بنا دی گئی اور راکھ کوفے کے اندر پھینک دی گئی۔ آج ان کا ایک مقبرہ جہاں پہ ان کے جسد اطہر نہیں ہے، اس کی زیارت کا شرف مجھے بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ نجف سے 30 کلومیٹر دور ہے اور کوفہ اور حلہ کے درمیان ایک زید نامی بستی ہے جہاں پر ان کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ جوق در جوق لوگ آتے ہیں اور شب جمعہ یہاں پر بڑی حسرت ٹپکتی ہے، ایک کہاں کہاں سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی منتیں مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ حضرت زید کی پیدائش کے لیے جو سن دیا گیا اس میں اختلاف ہے، کہیں 68 ہجری لکھا ہے، 689 عیسوی لکھا ہے، اور کہیں 80 ہجری بھی لکھا ہے۔ آپ کی ولادت الصبح جمعے کے دن ہوئی اور شہادت شب جمعہ میں ہوئی۔ شب جمعہ میں آپ کی شہادت ہوئی جس کا سن 123 ہجری اور مطابق 740 عیسوی کتابوں میں درج ہے۔ تو جب حضرت زید شہید علیہ الرحمہ کا قبہ وہاں بن گیا، اس کے بعد لوگوں کو دور درجوق وہاں پر آتے تھے اور اپنی منتیں اور مرادیں ان کی پوری ہوتی تھی۔ حضرت زید علیہ الرحمہ کے 4 فرزند تھے۔ یحییٰ، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان کی اہلیہ ریتا، ان کی جو والدہ تھی ان کا نام ریتا تھا، جو حضرت علی کے خاندان سے ان کو نسبت تھی، اور ایک شادی انہوں نے جو کی ان کا نام تھا رقیہ، اور ان کا حسب و نسب امام حسن علیہ السلام سے ملتا تھا۔ جناب رقیہ کے جو فرزند ہوئے اس میں عیسیٰ موتمی الاشبال، حسین ذی الدمہ اور سید محمد شہید، تمام تر عالم اسلام میں جہاں جہاں حضرت زید کی نسل سے زیدی ہیں وہ ان تینوں بھائیوں کی اولاد ہیں۔ حضرت یحییٰ لاولد تھے، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ میرے ایک دوست ابو طالب رضوی صاحب اس حضرت زید کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں جو جلد ہی منظر عام پر آئے گی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں جہاں ان کا قبہ ہے اس کے فوٹوگراف بھی ڈال رہا ہوں، اور یہ عرض کر دوں کہ میرا تعلق سادات کھیرتھل سے ہے، اور حضرت زید شہید علیہ الرحمہ کے جو فرزند عیسیٰ موتمی الاشبال ہیں انہی سے سادات کھیرتھل کا نسب نامہ چلتا ہے۔ حضرت زید کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں نے ایک نظم ان کے لیے لکھی ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ اللہ اللہ آپ کا یہ مرتبہ زید شہید، نام نامی مصطفیٰ نے تھا رکھا زید شہید، من و ان نانا کی اپنے پیروی کی ہر طرح، ترجمان حضرت زین اللبا زید شہید، کرتے تھے حل مشکلوں کو جد امجد آپ کے، کرتے تھے حل مشکلوں کو جد امجد آپ کے، ہو ہمارے آپ بھی حاجت روا زید شہید، امر بالمعروف کی خاطر کیا ترک وطن۔ ملاحظہ فرمائیں، امر بالمعروف کی خاطر کیا ترک وطن، کربلا ہی کا تھا یہ بھی سلسلہ زید شہید، اور جس طرح سے ہے توسل عابد بیمار کا، آپ کا قبہ بھی ہے دارالشفا زید شہید،
یہ شجاعت، وہ متانت، وہ لیاقت مرحبا، ہو نہیں سکتا کوئی اب دوسرا زید شہید، ہو نہیں سکتا کوئی اب دوسرا زید شہید۔ رکھتے تھے وابستگی قرآن اور تفسیر سے، علم کی دنیا کے رہبر جا بجا زید شہید۔ رکھتے تھے وابستگی قرآن اور تفسیر سے، علم کی دنیا کے رہبر جا بجا زید شہید۔ اور دیکھیں کہ ایک شعر ہی میں مرثیہ ہے کہ قبر کو کھودا گیا اور لاش سولی پر چڑھی۔ ہائے ہائے، قبر کو کھودا گیا اور لاش سولی پر چڑھی، ایک مصرے ہی میں ہے کل مرثیہ زید شہید۔ قبر کو کھودا گیا اور لاش سولی پر چڑھی، ایک مصرے ہی میں ہے کل مرثیہ زید شہید۔ اور پشت 39 میں ہے میر اعظم آپ کی، کرتا ہے یہ اس لیے بھی اقتدا زید شہید۔ پشت 39 میں ہے میر اعظم آپ کی، کرتا ہے یہ اس لیے بھی اقتدا زید شہید۔ اللہ اللہ آپ کا یہ مرتبہ زید شہید، نام نامی مصطفیٰ نے تھا رکھا زید شہید۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔